नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर खुशामदीद वक्त न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में, और मैं हूं अलीना शिकरी। आज हम बात करेंगे आपसे कुछ देर पहले जो एक टॉप स्टोरी जो डेवलप हुई है, जो खबर सामने आई है, और जिस तरह से परवेज रशीद साहब से उनका कलमदान वजीर इत्तलात वो उनसे उनको बरतरफ कर दिया गया है सीट से, उनकी डेजिग्नेशन से। और ये जो अब इसके नवंबर 2 से पहले ही हमें गवर्नमेंट के ये जो स्टेप्स नजर आ रहे हैं, जो ये डिसीजंस नजर आ रहे हैं, ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। और सेकेंडली परवेज रशीद साहब का ये इस तरह से उनको बरतरफ कर देना ओहदे से, मजीद आगे क्या है, मजीद आगे कौन कौन से नाम वो सामने होंगे, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि ये जो खबर थी डॉन न्यूज की वो कौमी सलामती के मुनाफी थी, और अब तक के शवाहिद वजीर इत्तलात की कोताही को निशानदेही उनकी करते हैं। तो क्या शफाफ तहकीकात के लिए वजीर इत्तलात को ओहदे से अलहदा होने की हिदायत की गई है? बड़े सवालात इस बात से उठते हैं। अब कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी बना दी गई है, और जो रोजाना के बुनियाद पे 5 अफराद से वो इन्वेस्टिगेट करेगी, उनको कभी भी तलब किया जा सकता है, उनसे कोई मालूमात हासिल करने के लिए, जिनमें फवाद हसन फवाद का नाम, एजाज चौधरी, राना सनाउल्लाह, अबसार आलम और आईजी पंजाब के नाम भी सामने आ रहे हैं। बहरहाल ये क्या एक बिगिनिंग नजर आती है नवंबर 2 से पहले, और जो इमरान साहब की कॉल है कि वो लॉकडाउन करेंगे इस्लामाबाद, उससे पहले ही हुकूमत की जानिब से जो स्टेप्स नजर आ रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि पेशावर से इस्लामाबाद की मोटरवे को बंद कर दिया गया है, इवन दो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि यहाँ पर कंटेनर्स लगा के आप आमदोरफ्त को, लोगों की एक निज़ाम जिंदगी को आप पैरालाइज नहीं कर सकते, मफलूज नहीं कर सकते। उनकी हिदायत के बावजूद भी कुछ इस किस्म के इकदाम देखे जा रहे हैं। सिचुएशन किस तरफ जा रही है आज इस वक्त? हमें आई एम वेरी ऑनर्ड, हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं गेस्ट, मैं तारुफ कराती चलूं। सेनेटर शाही सईद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप अवामी नेशनल पार्टी सिंध के सदर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ तशरीफ रखते कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के, इस वक्त मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ बैरिस्टर मसरूर शाह साहब भी मौजूद है, तर्जुमान कौमी वतन पार्टी एंड लीगल एक्सपर्ट, तो हमारे साथ आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाही सईद साहब, आपसे इस गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। सर, ये जो डिसीजन आया है 2 नवंबर से पहले ही, किस तरह से देख रहे हैं वजीर इत्तलात को इस तरह से ओहदे से बरतरफ कर देना, उनसे कलमदान वजारत का ले लेना, क्या रिफ्लेक्ट करता है और ये क्यों आया है डिसीजन? एक तो ये मैं समझता हूँ कि ये तो वो पहले होना चाहिए था, जल्दी होना चाहिए था। जो इशू है वो इशू अहम है। सबसे ज्यादा मुल्क में मैं आपको क्लियर करूँ, हमारे लिए सबसे ज्यादा जो अजीम हमारा मजहब इस्लाम है, फिर उसके बाद हमारे लिए मुल्क है। अगर हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ कोई चीज हो, इसके मुकाबले में आप देखोगे वहां पे इंडिया जो हमारा दुश्मन है, मोदी खुद कहता है कि हमने पाकिस्तान को टुकड़े किए, हमने कुर्बानी दी और बांग्लादेश को हमने अलग किया। उनके लिए मीडिया खामोश है, उसके ऊपर वावेला नहीं हो रहा है, उसके ऊपर पूछने वाले नहीं। ये दुनिया UN हो, किसको पूछना चाहिए कि तुमने कैसा क्यों ऐसा किया। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क, हमारे इदारों के एक हम चाहते हैं कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो है और सियासतदानी सब एक पेज पे हो जाए। जब वो एक पेज पे आते हैं, जब बात करते हैं तो हमारी यानी वो कंट्रोल इतनी है, पावर पर हमारी इतनी है कि वो चीज लीक हो जाती है और गलत चीज लीक हो जाए और मुल्क को बदनाम करने के लिए हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि सॉवरेनिटी के खिलाफ है। इसमें जल्द अज जल्द होना चाहिए, इतना देर भी नहीं लगाना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। मगर एक बात आपकी बातों में, जैसे खुर्शीद शाह का एक स्टेटमेंट आया था जो लोगों को बहुत बुरा लगा था कि वो नवाज शरीफ को हुकूमत चलाना नहीं आता और इमरान खान को सियासत नहीं आता, उस बात में वजन है। इसी वजह है कि 2 नवंबर को अब आने में, आज 29 है, कल 30 है, फिर 31 है, फिर पहली है, और इन लोगों ने खुद 2 नवंबर को जो 27 को 2 नंबर मनाया गया यूथ वालों के ऊपर, वहां पे जो आपने आशा देखा, जो मीडिया को देखा, फिर जो कल जलसा था उसको रोकना। अब उसका जलसे होते रहे, अभी आप खुद क्वाड में जगह जलसा कर रहे हो, आज जगह भी जलसे हो रहे हैं, और यहाँ पर आप जाकर के कदम लगाते हो। पैनिक का शिकार नजर आ रही है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत या तो ये बिल्कुल ढीला होता है और या एकदम इतना टायर्ड हो जाता है, इतनी ज्यादा जास्ती करे कि वो भी इसके फेवर में नहीं जाता। वो चीज मेन बुनियादी चीज वही है खुर्शीद शाह वाला, हुकूमत चलाने के लिए कोई सोच फिक्र हो चाहिए। ये सोचते मेरे ख्याल में कम है और नहीं करते। जब करते हैं तो फिर ऐसा करते हैं कि दुनिया में, अब जैसा आज पेशावर का रोड बंद हुआ, कितनी अफसोस और दुख की बात है। मैं कोई ऐसे लफ्ज नहीं बोलूंगा जो किसी की शान के खिलाफ हो, लेकिन मुझे खुद बजाते खुद अफसोस हुआ। लोगों के फोन आते रहे, गाड़ियां पसी रही, और एक और अहमकाना हरकत कि बजाय कि पेशावर से इधर लोग आ रहे हैं, वो तो रुके हुए, यहां से जाने वाले को रुका हुआ है। जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं वो भी रुके हुए हैं। इन्होंने खुद ही कर दिया सर। इसका मतलब क्या है? अच्छा, उसके बाद ये लॉकडाउन की क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, ये खुद लॉकडाउन कर रहा है। दूसरी बात है कि कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया कि भाई न कंटेनर लगाओ, और भैया अगर आपने जलसा भी करना है, खिलाफ वर्जी है ना, फिर ये तो हुकूमत भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं।
اور وہ جو اپوزیشن وہ تو کل ہی کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تو جیسا ابھی آپ نے شروع میں بولا تھا کہ میں نے دفعہ 144 ٹکڑے کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ صوفی محمد نے بھی تو یہی بات کی تھی. سر انٹرسٹنگلی پرویز خٹک صاحب نے بھی آج بلکہ ایک بیان میں کہا کہ نواز شریف صاحب کی انٹری بند ہو جائے گی اگر ہمیں نہیں اسلام آباد آنے دیا تو وہ خیبر پختونخوا میں پھر داخل نہیں ہو سکتے. قمر دلشاد صاحب یہ جو پرویز رشید صاحب سے جو قلمدان لیا گیا ہے صرف پرویز رشید صاحب کیونکہ اب سوال اٹھ رہے ہیں کہ صرف پرویز رشید صاحب اور کیا پرویز رشید صاحب مرکزی کردار ہیں اس پوری سچویشن کے اور یہ جو خبر جس طرح سے فیڈ ہوئی ہے لیک ہوئی ہے اور پھر کچھ لوگ من گھڑت بھی کہہ رہے ہیں جبکہ من گھڑت کے ساتھ وہ فیڈ اور لیک کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے مرکزی کردار پرویز رشید صاحب ہیں یا ایک بنیادی کردار اگر کہیں. اصل پہلی بات یہ ہے کہ پرویز رشید صاحب بیسکلی آرمی کے خلاف ہیں. آرمی کو اس قدر تضحیک انداز سے بات کرتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے یہ پرویز رشید صاحب نے ہی ایسی کاروائیاں کی تھی جو 12 اکتوبر 99 کا واقعہ ہو گیا تھا. اس سے پہلے انہوں نے روگ آرمی کے نام سے اشتہارات جاری کروائے تھے نیو یارک کے اخبارات پہ شائع ہوئے تھے. اس میں پرویز رشید صاحب ہی نمبر 1 تھے. اس میں ظاہر ہے کہ جس کے تحت جب اس کو اریسٹ کیا گیا جب اس کو MI نے جب اس کو چھترول کی اس کی پرویز رشید کی تو پھر ایک ہمارے بڑے اچھے جرنیل ہیں لیفٹیننٹ جنرل بعد میں فل جنرل بھی بن گئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پھر میں نے چھڑایا اس کو ایک صوبیدار کے ہاتھوں اور اس کو ہم نے کہا خیر اس نے میری معافی مانگی پاؤں پکڑ لی ہاتھ پکڑ لی. میں اوپن کہتا ہوں مجھے تو میں تو پہلے بھی کہتا رہا چند روز پہلے میں نے یہی کالم لکھا تھا دنیا اخبار میں کہ اس کو چھترول کی گئی تھی اور اس کے بعد اس کو چلا گیا لندن. اچھا اب یہ معاملہ اب اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے آپ کے چونکہ وقت ٹی وی کے ہے تو وقت ٹی وی کے حوالے سے نوائے وقت کے حوالے سے بات کر دیتا ہوں. 15 اکتوبر 99 کو میاں محمد شریف صاحب بڑے وزیردار مرحوم نواز شریف صاحب کے بڑے والد محترم بڑے مرحوم بڑی شخصیت تھی. انہوں نے ایک بڑا بیان جاری کیا تھا پالیسی بیان جو 15 اکتوبر 99 کو چھپا تھا کہ آج میرا بیٹا 2 بیٹے شہباز شریف ساتھی تھے اور میرے پوتے جو آج گرفتار جیل میں ہیں یہ پرویز رشید کی وجہ سے. اور میں نے اپنے والد نے یہ کہا میں اپنے بیٹوں کو کہتا رہا کہ اس کے شر سے بچو. ایک اخبار میں 15 اکتوبر 99 کا اخبار نوائے وقت کے فرنٹ پہ چھپا ہوا ہے. اب جس وقت یہ صاحب موصوف بن گئے آرمی سے مذاق اڑانا ہم تو لوہلان پاکستان ملتا ہے ہمیں تو جرنیلوں نے یہ کر دیا ہے یہ تو بھائی راکا ایجنٹ پرویز رشید نہیں مانتا تو کوئی نہیں پرویز سنتا رہے گا پتہ ہے ہمارے اسٹوڈنٹ لائف میں اس کو جانتا ہوں اس کو جس کے پیرول پہ تھا وہ. میں پہلی بات میں یہ جانتا ہوں میں کہتا ہوں کہ راکا ایجنٹ میں اور راکا ایجنٹ میں پرویز رشید میں کیا فرق ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت میں نے خط لکھا نواز شریف صاحب کو بار خط لکھے 3-4 خط لکھے کہ بھائی اس کے شر سے بچو بھائی تمہیں مروائے گا 12 اکتوبر 99 کا واقعہ دے گا. میں نے خط لکھے میرے پاس کاپی بھی ہے موجود میں نے فوج کے ذریعے خط لکھے تھے پرنسپل سیکرٹری کو. ہم تو ایک پاکستانی ذہن رکھنے والا کسی سیاسی پارٹی ہم تو دیکھ رہے ہیں ویژن دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کیا کوئی کر رہا ہے. اب اس کے بعد آپ چلیں پرویز رشید صاحب کا یہ لازمی خبر اس نے دلوائی ہے بالکل دلوائی. سر یہ تو پاکستان چھوڑیں وزیر اعظم کے دفاع کے لیے اتنا کچھ کہتے تھے پرائم منسٹر صاحب کی اپنی سوچ ہے انہوں نے پتہ نہیں کس خیال سے ہوتے ہیں وہ تو اتنے آرمی کے بارے میں بہت محتاط رہے ہیں. آرمی کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کہی. تو سر جب یہ بیانات پرویز رشید صاحب باقاعدہ آ رہے تھے ابھی چند روز پہلے میں اسپیچ کی. سر یہ خبر اگر پرویز رشید صاحب کو اگر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسکیپ گوٹ پرویز رشید صاحب کو ہی کیوں بنایا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کانسنٹ حاصل نہیں ہوگی اوپر سے؟ نہیں ظاہر آرمی بھی اس کو دیکھ تو رہی تھی چیک تو کر دی بڑے صبر تحمل سے جنرل رائے شریف اس کو برداشت کرتے رہے کیا کرتے رہے ہر وقت آرمی کے خلاف ہر وقت آرمی کے خلاف باتیں کرنا. کبھی بلاؤ کسی کا ٹھیک ہے آپ پرویز مشرف صاحب جو مرضی کہیں وہ آرمی کی طرف سے ہو چکے ہیں ختم جو مرضی خلاف باتیں کریں کہ پالیسی اور سیاستدان بن کے اس کی پالیسی کے خلاف باتیں کریں آپ حق پہنچتے ہیں ہر سیاستدان کا. لیکن آرمی کے بارے میں جس انداز سے اس نے اپنی کمپین چلائی ہوئی تھی پرویز رشید نے ہم تو اوپن آپ کو کہہ رہے ہیں ہم چیلنج کرتے ہیں پرویز رشید کو جہاں مرضی وہ آ جائے. ایک بڑی بات یہ تھی پتہ نہیں کس کے ایجنڈے کے تحت جس کو وزیر اطلاعات لگایا گیا تھا. بہرحال اب پرائم منسٹر صاحب نے بڑا خوش آئند قدم اٹھایا اور چودھری نثار صاحب کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی صحیح قدم اٹھایا اس سے استعفیٰ لے لیا گیا اور برطرف کرنا معمولی بات ہوتی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ اس کو آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلے گا اور پھر اس کو فوجی عدالت میں مقدمہ چلے گا کورٹ مارشل ہوگا ممکن سزائے موت بھی ہو جائے. سر یہ تو کافی آپ ویسے سنگین آگے اس کے ریپرکیشنز بتا رہے ہیں بٹ بیرسٹر صاحب ٹائمنگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کتنی سگنیفیکنٹ ہے بیکاز 2 نومبر کا بھی ایک پریشر ہے اور اس کو سود کرنے کے لیے یہ موو لی گئی ہے. بالکل ٹائمنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں جس طرح گورنمنٹ پریشر میں آتی ہے اور جس طرح عمران خان بالکل
کہتے ہیں کہ اس کی فوجیں اسلام آباد کی فصیلوں پر ہیں، تو اس حالات میں ایک دم سے سکم کر دینا، اور جو نیچر آف ڈیسیجن ہے وہ کوئی غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، بلکہ یہ بات یہاں نہیں رکنی چاہیے. دیکھیں سیاستدان جو ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو وزیر اعظم لیول پر، انہوں نے جب اپنا کوئی اسٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے وہ خود کبھی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے، ہمیشہ اپنے جو بی کیٹیگری کے جو ان کے لیڈرز ہیں، جو سیکنڈ لیول کے جو ہیں، ان کے تھرو دلواتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو پرویز رشید صاحب ہیں، انہوں نے خود دیکھیں ان کو ڈائریکٹ یہ جس نیچر کی خبر تھی، جس لیول کی خبر تھی، اور جس فورم سے نکلی، ادھر سے جس طرح فیڈ کی گئی، اس سے ان کو ذاتی کوئی مجھے فائدہ نظر نہیں آتا، اس سے گورنمنٹ کا ایک انٹرسٹ نظر آتا ہے ان کا. اور یہ اتنی بڑی، یہ ان کے سٹیچر سے بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے سٹیچر سے بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں پراپر انکوائری ہو، اور میرے خیال میں غالباً آفیشل سیکرٹس ایکٹ زیادہ ریلیونٹ جو لا ہے وہ اپلائی ہوگا، اور وہ اس کے تحت، کیونکہ اگر ایک کار سرکار کے دوران کوئی انفارمیشن اس کو ملتی ہے اور وہ جا کے لیک کر دیتا ہے، تو وہ تو بڑا کوگنیزیبل آفینس ہے اس میں. اور اس میں اصل چیز، کیونکہ اصل تانے بانے انویسٹیگیشن بڑا ضروری ہے، کیونکہ خالی اس کو اسکیپ گوٹ نہ بنایا جائے. جس طرح پہلے خبر آئی تو مشاہد صاحب کو اسکیپ گوٹ بنا دیا گیا، اس کے بعد جو ہے ابھی ان کو بنا دیا گیا. تو آپ اصل بندے پہ ہاتھ ڈالیں نا، جو سورس ہے ساری چیز کا، وہ بھی اس کا اپنا. اچھا پھر یہ جو انویسٹیگیشن کا جو ذکر کیا ہے کہ انویسٹیگیٹنگ ٹیم جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، کہاں تک جائیں گی اس کی کڑیاں؟ دیکھیں اس میں ایک تو اچھی بات یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اگر یہ ہو بھی تو یہ کہاں تک جا سکتا ہے آگے؟ دیکھیں اس میں تو ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد ایشو یہ ہے کہ اس میں ہائی ٹریزن بھی ہو سکتا، اگر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آرٹیکل 6 کی 2 پاکستان میں تاریخ ہوئی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی قانونی طور پر اگر دیکھا جائے اکیڈیمکلی اسپیکنگ تو وہ بھی انووک کر سکتے ہیں، لیکن آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے اندر سیدھا. اچھا لیکن دوسری اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں اس میں بہت ضروری ہے، بڑا اچھا ایک خوش آئند قدم ہے کہ جو ملٹری کی ایجنسیز ہیں، کیونکہ اگر سارا آپ نے پولیس پہ چھوڑ دیا تو اس نے تو پھر ان کو ابزرو تو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ISI MIB اس میں انوالو ہے، اور یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، IB بھی شامل ہے. تو IB ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے اندر ہے، لیکن ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے. بڑی فیئرنیس میرے خیال میں اس میں رہے گی کہ ہر ایجنسی جو ہماری ملک کی ہے وہ اس میں انوالو رہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ حقیقت جو اصل کردار ہے ان کا بے نقاب ہونا، کیونکہ آپ آج ایک پرویز رشید کو قربان کر دیں گے، آج آپ ایک مشاہد اللہ کو قربان کر دیں گے، کل 3 نئے تیار ہوں گے. آپ اصل اس روٹ کاز کو پکڑیں، اس سورس کو پکڑیں جہاں سے یہ ساری کانسپیریسی ہیچ ہوتی ہے ہماری فوج کے خلاف. شاہی صاحب آپ کی طرف میں یہ سوال لے کر آؤں گی کہ شفاف تحقیقات کے لیے اگر وزیر اطلاعات سے ان کو عہدے سے فارغ کیا گیا ہے، عہدے سے علیحدہ کیا گیا ہے، تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو سکے اس پورے معاملے میں، اصل جڑ تک جایا جا سکے، تو آپ کو لگتا ہے پیناما لیکس میں، اور پھر اگر عوام اس بات کو سوچ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے استعفے کے بغیر پیناما لیکس کی بھی جو شفاف تحقیقات ہے وہ ممکن نہیں بن پائے گی؟ کچھ حد تک تو میں اب سر ایگری نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا پرویز رشید کا ہٹنا، چونکہ وہ تئی انفارمیشن کا کام اس کا تھا، اور یہ انفارمیشن لیک ہوا ہے تو ویسے بھی ہلاکن اس کو، اور اس کے اوپر اگر وہ الزام ہے تو میں سمجھتا ابھی تک الزام ہے. تحقیقات شفاف کے خلاف ہونا چاہیے، جس طرح سے اس نے بہتر نے اشارہ کیا کہ جس طرح سے یہ جو چیز جنریٹ ہو رہا ہے نا، اصل جو صلاحکار، سپورٹر، مشورہ، یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے اور کریں گے انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. اس میں پھر ہمیں زیادہ وہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے، جس کا کام ہے وہ صحیح کرے گا. شاہی صاحب میں آپ سے ایک چیز پہ اور ذرا جواب چاہوں گی کہ آج کراچی میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، مجلس کے شرکا کو نشانہ بنایا گیا ہے، 5 ان میں شہید بھی ہوئے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کئی بار سیکٹیرین میں اسی پہ آتا ہوں. پچھلے دن میں آپ نے دیکھا کشمیر کے اوپر وہ جو انڈیا نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اسٹریٹجک وار کا، اور پھر اس کے منہ کے کانے پڑ گئی. تو یہ میں آپ کی توجہ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، پورا پاکستان کی عوام بھی سنیں، انڈیا والے بھی سنیں، کہ بارڈر کے اوپر انڈیا پاکستان سے اگر لڑے گا تو 2 فائر وہ کرے گا تو ہم 10 کریں گے، اگر وہ ہمارے 4 بندے ماریں گے تو ہم اس کی 24 ماریں گے. یہ اتنی ہمیں اپنے فوج پہ بھروسہ ہے. ہمیں اگر ہندوستان نقصان دے سکتا ہے تو ہمارے پاس 3 ایک ایسی پوائنٹ ہے جو کہ بڑے سافٹ ٹارگٹ ہے. ایک ہماری کراچی، وہاں پہ بالکل راہ کا ملوث ہے، راہ کا جو ویپن پکڑے گئے وہ بالکل ملک سے لڑنے کا اسلحہ پکڑا گیا کراچی میں. دوسرا ہمارے پاس جو ہے سی پے کی وجہ سے، چونکہ وہ انڈیا پسند نہیں کرے، پورا دشمن کو پسند نہیں کرے گا. بلوچستان کے اندر جو اب ہوا ہے، وکلا کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، پھر ابھی جو پولیس کی والے جو بچوں کے ساتھ ہوا ہے، تو یہ ہمیں وہاں سے بھی ایک سی پے ان کے لیے. اور تیسرا جو ہے افغانستان کا جو 2600 کلومیٹر کی بارڈر ہے، وہاں پر ایمبیسی کھولنا اور وہاں سے ڈالر دے کے پیسے دے کے لوگوں کو خرید کر کے اور ہمیں ڈسٹرب کرنا، یہ 3 بڑے آسان سافٹ ٹارگٹ ہے. ہمیں ایز اے قوم، ایز اے نیشن
پارٹیوں سے بالا تر، قومیتوں سے بالا تر، مسلکوں سے بالا تر، ان تینوں پوائنٹوں پہ نظر رکھنا چاہیے، جس میں آج بھی دیکھو کسی ملک کو تباہ کرنا ہو، دو چیزیں، ایک منٹ، ذمہ دار کون ہوگا ایسی پوری سچویشن کا جس میں عوامی، دو چیزیں ہمارے ملک میں، کسی ملک کو تباہ کرنا ہے تو یا مسلک اور یا قومیت، پٹھان مہاجر لڑاؤ یا پٹھان پنجابی لڑاؤ یا شیعہ سنی لڑاؤ، یہ ملک کو تباہ کرنے کے لیے آسان اور سستے فارمولے، لہذا ادھر بھی جیسے ابھی شاگبا واقعہ ہے، یہ وہی دشمن کا سازش ہے جو ہمیں ڈسٹرب کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہمیں کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، ورنہ یہی شیعہ تھے محرم میں، ہم خود شربت بانٹتے تھے، ہم شیعہ نہیں تھے، شربت بانٹتے تھے، ہمارے کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ شیعہ میں کیا ہے اور ہم میں کیا ہے، ہم تو بھائی تھے، لیکن یہ بھائیوں کو لڑانا، نہ کراچی میں ہمارے پٹھان مہاجر کو لڑانا، یہ وہ دشمنوں کے سازش ہے، وہی انڈیا جو رام مہدی جو خود کہہ رہا ہے، یہ وہی چیز ہے۔ اب بدقسمت یہ کہ ہم ان کے علاقار بنتے، آج کون علاقار بنا، کل کوئی اور بننا ہے، دوسرا بنا، تو ہمیں ان تین پوائنٹوں پہ سوچنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے کہ کراچی کو جو ڈسٹرب کرے کیوں کر رہا ہے، سی پی کے اوپر بلوچستان میں جو واقعات شروع ہو گئے، بلوچستان کو ڈسٹرب کر رہا ہے اس لیے کہ چائنیز بھاگ جائے، مطلب بھائی چائنیز تو نہیں مارے گا، مار تو عامر ہے، ہمارے بچے مگر چائنیز بولے کہ بھائی میں ادھر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں، اور تو آئے دن دباکے ہو رہے ہیں، یہاں تو وکلا جو ہمارے بچے تھے، آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے پختون جتنی بھی اس بیلٹ میں ہے 4 بیرسٹر تھے، ایک بچہ، 3 اسی میں شہید ہوا، یہ ہمارے لیے عالمی ہے، ہماری تیار فصل تباہ ہوئی ہے۔ لیکن شاہد صاحب بات یہ تو کاز ہے نا، یہ تو مسئلہ ہے، حل اس کا بھی ہم نے ہی ڈھونڈنا ہے، یہ تو مسئلے کی طرف ہماری اپنی طرف جو کوتاہیاں ہیں ایڈمنسٹریشن میں، پولیس تھانہ بالکل قریب تھا، تو صرف وجہ تو انڈیا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن حل بھی تو ہم ہی نہیں نکالا ہے نا، ہم نے جو اے پی سی بھی دی، اے پی سی میں جو انہوں نے نیشنل ایکشن پلان میں 20 نکات دیے، اس میں منع عمل کرو، آپ آج بھی ان کے سپورٹر کو نہیں پکڑ رہے ہو، آپ نے ایک ڈاکٹر عاصم کو اندر کر کے یہ ساری پاکستان کی دہشت گردی کی پڑھنا ڈاکٹر عاصم اکیلا نہیں کر رہا تھا، اور بھی ایسے لوگ ہیں، لہذا آپ کو فنڈنگ کرنے والا، ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک حکومت 30 کروڑ روپے حقانی مدرسے کو دے رہے ہیں، ایک طرف آپ اس کو پکڑنا چاہتے ہو، یا تو پھر سارے مدارس کو دے دو۔ آپ نے وہ صحیح کہا، نیشنل ایکشن پلان کے وہ 20 نکات اور اس میں آدھے جو ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم دیکھتے ہیں حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کی یہ 2 نومبر یہ سب کالز کو اتنا سنجیدگی سے لیتی ہے، اس پہ اقدامات لے دیتی ہے، فوراً لاک ڈاؤن سے پہلے یہ کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، جتنا متحرک اور جتنا فورس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ دہشت گردوں کے خلاف یا اس سے پہلے پریونٹیو میجرز کیوں نہیں لیے جاتے؟ سپورٹر کو نہیں پکڑ رہے ہو، آپ نے ایک ڈاکٹر عاصم کو اندر کر کے یہ ساری پاکستان کی دہشت گردی کی پڑھنا ڈاکٹر عاصم اکیلا نہیں کر رہا تھا، اور بھی ایسے لوگ ہیں، لہذا آپ کو فنڈنگ کرنے والا، ابھی آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ ایک حکومت 30 کروڑ روپے حقانی مدرسے کو دے رہے ہیں، ایک طرف آپ اس کو پکڑنا چاہتے ہو، یا تو پھر سارے مدارس کو دے دو۔ آپ نے وہ صحیح کہا، نیشنل ایکشن پلان کے وہ 20 نکات اور اس میں آدھے جو ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم دیکھتے ہیں حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کی یہ 2 نومبر یہ سب کالز کو اتنا سنجیدگی سے لیتی ہے، اس پہ اقدامات لے دیتی ہے، فوراً لاک ڈاؤن